के जिक्र में है, अल्लाह की फिक्र में है। इबादत की तरफ आएंगे तो पुरसकून होते चले जाएंगे। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो नमाजों में पाबंदी इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया कि मुझे नमाज से सुकून मिलता है, कल्बी तस्कीन मिलती है। तो हम मुसलमानों को भी अपनी नमाजों में बाकायदगी पैदा करनी चाहिए। औलिया कराम बुजुर्गान दीन 8 नमाजें पढ़ा करते थे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के साथ तहज्जुद, इशराक, चाश्त, इसकी भी पाबंदी फरमाते थे। तो इंसान खा लिया, पी लिया, सो गए, जाग गए, उठ गए, बैठ गए, तो ये इंसानियत का ये शर्फ नहीं है। क्योंकि ये काम जानवर भी कर लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे उनके भी हो जाते हैं। इंसान के हो गए तो क्या हो गया, तो वो कुत्ते बिल्लियों के भी हो जाते हैं बच्चे। इंसान को अल्लाह ने जो शर्फ अता फरमाया है, इरशाद होता है कि मैंने इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अहसन तरीन अंदाज में इसको पैदा फरमाया। इंसान अगर अपनी हकीकत को समझे तो ये फरिश्तों से अफजल है, और अगर ना समझे तो दरिंदों से बदतर है। हम सब की ये खुश नसीबी है कि हम अल्लाह के पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम सब कौन हैं? नबी ज़ादे हैं। आप सब नबी ज़ादे हैं। अल्लाह के पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और सोने पे सुहागा ये कि आखिरी नबी की उम्मत है। पहले नबी की औलाद हैं और आखिरी नबी की उम्मत है। मगर हम छोटे छोटे झगड़ों में पड़ गए कि हम ये होते हैं, वो होते हैं। हम कुछ भी नहीं होते, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होते हैं। ये सारी जो दर्जा बंदियां हैं ये हजरत इंसान ने खुद बनाई हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते ये मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक, मोहब्बत, प्यार, इखलाकियात, इसी का दर्स देता है हमारा दीन इस्लाम। कुरान पाक अलहम्द से लेकर वन्नास तक यही सिखा रहा है, यही बता रहा है। एक ही तालीम है, एक ही नुक्ता है जिसके गिर्द सारी तालीम घूम रही है, और वो तालीम क्या है? तकवा, तकवा, तकवा। कुरान डिमांड क्या करता है हमसे? अल्लाह कहता है मुझे तकवा चाहिए, परहेजगारी चाहिए। तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों से बचना, अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना, जिन बातों से मना किया उससे रुक जाना, जिसका हुक्म दिया है वो करते जाना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। तो ये तकवा जो है ये अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तकवा जब नहीं होता तो इंसान के अंदर क्या होता है? हसद, बुग़्ज़, कीना, नफाक, गरूर, तकब्बर, झगड़ा, गुस्सा, लालच, तमा, ये सारे वो बुत हैं जिनको तोड़ना है। ये सारे बुत तोड़ेंगे। ये बुत खाना है, ये हमारा जो है ना जिस्म, इसके अंदर वो 360 बुत मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से बुत तोड़े थे ना, तो काबे को पाक करना है, तो इधर से निकालना है ये सारा कुछ। वो है ना कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह,
خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعت کون سی؟ امت محمدیہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سارے بت جو ہیں اس کو اندر سے نکالنا ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ سارا تکرار، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر خوشی سے مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو چہروں پر مسکراہٹ رکھیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کو سمائلنگ فیس رکھتے تھے، مسکراتا چہرہ تھا ان کا۔ تو مسلمانوں کو یہ بھی سنت ادا کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور محبت فرماتے تھے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آپ کو شاعر کہا گیا، مخالفتیں ہوئی، مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، دھکے دے کر مکے سے نکال دیا گیا، پتھر مارے گئے، مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھائیں۔ محبتیں بڑھانا، نفرتیں مٹانا، یہی ہے مشن قرآن و سنت کا۔ یہ دین رحمت ہے جو ہمیں ملا ہے، اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین کہ جو دن میں 5 دفعہ منہ دھلواتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ منہ دھلواتا ہے۔ نفاست پسند دین ہے، جہاں صفائی وہاں خدائی۔ تو صفائی جو ہے اس کو، یہ نصف ایمان ہے۔ صفائی جو ہے یہ معاملات کی صفائی، قلب کی صفائی، روح کی صفائی، معاملات کی صفائی، گرد و پیش کی صفائی، دانتوں کی صفائی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہر نماز کے ساتھ مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کے تو یہاں پر فری ہیں آپ کے پاس، حضور کی سنت پہ عمل کریں۔ تو خوشبو لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، خوشبو ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو اس کے پاس بیٹھنے سے اچھا محسوس ہو۔ تو یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری 1400 سال کی 1450 سال کی روایات ہے۔ ہمیں کچھ بھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرافت، سادگی، پرہیزگاری، خاموشی۔ خاموشی عبادت ہے۔ فرمایا جو خاموش رہا، حدیث پاک میں آتا ہے جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے حضور تشریف فرما ہے منبر رسول پر، آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا کیا میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی ضمانت مانگی؟ زبان کی۔ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ 32 دانتوں کے شکنجے میں اللہ نے جو اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو اندر رکھنا جو ہے وہ ضروری تھا، اسی لیے اس کو اندر محفوظ کیا ہے، ورنہ اللہ باہر لٹکا دیتا۔ جو زیادہ استعمال کی چیز تھی وہ باہر نکال دیے 2 کان کہ سنو زیادہ بولو کم۔ خاموشی جو ہے یہ عقل مندی اور دانائی کی علامت ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول ہے
کہ جب عقل اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، عقل جب پختہ ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے؟ گفتگو کم سے کم ہو جاتی ہے. یہ دانائی کی علامت ہے. جو زیادہ بولتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو کوشش کریں با مقصد گفتگو کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر منہ سے بات نکال لو تو کام کی نکالو. بہت ضروری کچھ بولنا ہو اچھی بات کہو، ورنہ خاموش رہنا افضل ہے. تو خاموش رہنا جو ہے یہ ایک چپ 100 سکھ. 100 سکھ چاہیے تو چپ اختیار کر. خاموشی آپ کے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، مگر جہاں بولنا پڑے وہاں نہ بولنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے. جہاں پر بولنا چاہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں بولنا ہو وہاں نہ بولنے والا وہ گونگا شیطان ہے. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ لائیں، بدلاؤ لائیں. یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں. حد کا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہو پڑھایا. جو وقت غفلت میں گزر جائے وہ اسلام میں شمار نہیں کرتے. صوفیہ، اولیاء، اہل اللہ، عارفین، کاملین، وہ کہتے ہیں جو غفلت میں وقت گزر گیا وہ کفر میں ہے. اور دین کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر کی، کفر کرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو بس اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، ترقی کرنے کی کوشش کریں. دنیاوی طور پہ کوشش کرتے ہیں ترقیاں کرنے کی. کچے مکان ہیں تو پکے بن جائیں، موٹر سائیکل ہے تو گاڑی آ جائے، میٹرک کر لیا تو BA کر لیں، تھوڑے قلعے ہیں تو اور خرید لیں، مربع بن جائیں. ہر کام میں ہم ترقی چاہتے ہیں. تو روحانی طور پر بھی ترقی کرنے کی کوشش کریں. مسلمانی سے ترقی کر کے درجہ مومن پہ پہنچنے کی کوشش کریں. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، مسلمانوں کی نہیں فرمایا. نماز کس کی معراج ہے؟ مومنین کی. کوشش کریں درجہ مومن پہ پہنچنے کی. جب وہاں پہنچیں گے تو نماز جو ہے وہ معراج بن جائے گی، دیدار شروع ہو جائے گا، انعامات ربی شروع ہو جائیں گے. تو یہ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. 1450 سال کی تاریخ بھری پڑی ہے. حضرت جنید بغدادی کا نام ہے، حضرت بایزید بستامی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر ہے. یہ ساری صوفیاء کی سرزمین ہے. یہ بر صغیر، پاک و ہند، سب کانٹیننٹ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، نہ یہاں صحابہ آئے. یہاں اسلام جو ہے تاریخ ہندوستان بتاتی ہے کہ یہ اولیاء کرام بزرگان دین کی محنتوں سے، مشقتوں سے، محبتوں سے پھیلا ہے. تو یہ سارا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جو صدائیں آ رہی ہیں، لاکھوں مسجدیں آباد ہیں، یہ فیضان اولیاء ہے. ورنہ آج کے مسلمان مندروں میں بیٹھے مورتیوں کے سامنے ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے، پوجا پاٹ کر رہے ہوتے بتوں کی. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں. ہماری جو ہیں زبانیں وہ کلمہ شریف سے تر ہیں. تو ان اللہ والوں نے کیا سکھایا؟ محبتیں سکھائی. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کون سا، سب سے اعلیٰ اسلام کون سا؟ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور فرمائیں گے نماز، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہیں گے تلاوت قرآن، کسی کے کچھ. تو حضور نے جو جواب فرمایا وہ توجہ طلب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام دوسروں کو کھانا کھلانا. کیا؟ دوسروں کو کھلانا.
دوسروں کا خیال کرنا. کیوں کہ اللہ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سخی ہے، اسے اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی. تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نائبین ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں. انہیں اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کو کھلانے کی فکر. ان کے لنگر دیکھ لیں، ان کی خانقاہوں کا نظام دیکھ لیں. 1400 سال کی تاریخ ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ روز خرچ ہوتا ہے خانقاہ نظام کے شعبہ لنگر پہ. کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، مخلوق خدا کی خدمت، مہمان نوازی. کہ ہر بندہ جو ہے وہ قابل احترام، اللہ کا ہر بندہ قابل احترام ہے. انسانیت سے محبت، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. تو ایک دوسرے کو مذاق نہ کیا کرو. قرآن پاک میں آتا ہے ٹھٹھا نہ کرو، طنز نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، حجت نہ کرو. لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں. تو اس سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے، دلوں میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں ایک دوسرے کا احترام یہ کرنا سیکھیں. ہر انسان قابل احترام ہے. کوئی بھی انسان ہو، کوئی ذات پات قوم قبیلے برادری سے اس کا تعلق ہو، ہر انسان جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. وہ اللہ کے نور سے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو فیض ملا ہوا ہے. ہر ایک کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. اللہ کا نور ہر انسان میں موجود. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کے پاس پیسہ ہے کس کے پاس جائیداد. یہ بڑائی چھوٹائی ہم نے بنائی ہوئی ہے. چھوٹے لوگ ہیں، گھٹیا ذہن ہے، نفسانی معاشرہ ہے. تو اس میں رہتے رہتے وہ رنگ ہمارے اوپر چڑھ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھیں گے یا اللہ بڑا کون ہے؟ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بڑائی والا، عظمت والا، بلندی والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جو متقی ہے. جس کے پاس تقوی کی دولت ہے وہ سب سے امیر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے. باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو پسند ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. یہ صحابہ کرام جو تھے یہ کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے محنت کی، ان کے پہلے مریدین کا گروہ جنہوں نے سب نے راہ راست رسول پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت پڑھی تھی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. یہ غریب غربا لوگ تھے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، بھیڑ بکریاں چلانے والے. تو اپنے پیر و مرشد کے پاس آگے بیٹھ جاتے تھے، خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہتے تھے. رسول اللہ فرماتے رہتے تھے، وہ سنتے رہتے تھے. سنتے گئے اور دنیا پہ چھا گئے، عالم بن گئے. وہی جو ٹیم حضور نے بنائی تھی جب اسلامی اسٹیٹ بنی ہے، جسے ریاست مدینہ ہم کہتے ہیں، تو ظاہر ہے ریاست کے لیے اس کے لیے ایک وہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. ملک چلانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پریزیڈنٹ تھے. تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے بندے چاہیے. تو وہ پہلے سے انہوں نے ٹیم تیار کی ہوئی تھی. انہی میں سے رسول پاک کسی کو ڈپٹی کمشنر بنا رہے ہیں، کسی کو ایس پی، کسی کو مجسٹریٹ، کسی کو چیف جسٹس، کسی کو جج بنا رہے ہیں، کسی کو کمانڈر بنا رہے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا فیضان اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا. کہ 1400 سال گزر گئے، اس طرح کی ریاست دوبارہ نہیں بن سکتی. باتیں ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں جی ریاست مدینہ نہیں. جب تک باطن کے اندر انقلاب نہیں آئے گا نہیں بن سکتی ریاست مدینہ، چاہے گزر جائے 1000 مہینے. یہ اندر جب تک آگ نہیں لگے گی، ان کے اندر اللہ کے عشق کی آگ، ان کے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شمع روشن کر دی. نہ طمع، نہ لالچ، نہ کسی چیز کی ان کو خواہش تھی. وہ مخلص تھے بس اللہ رسول کے. بیت المال کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں.
تو یہ جو خلوص ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. بھولا ہوا سبق پھر سے پڑھنا ہے، واپس اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہے. ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، بحثیں کرنے کے لیے نہیں. یہ دین بحثوں کے لیے آیا تھا؟ دین تو عقل سیکھنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے تھا. یہ تو تعلیم تھی، ہم نے اس کو رکھ لیا لڑائیاں کرنے کے لیے. دین سے جو حال ہمارا ہو گیا ہے امت کا آپ کے سامنے ہے. 60-70 ممالک ہیں دنیا میں اسلامی، کوئی ویلیو نہیں مسلمانوں کی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نا اتفاقی اتحاد. کیونکہ یقین محکم عمل پہن محبت فاتح عالم. پورے جہان کو اگر فتح کرنا ہے تو وہ جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ محبت. محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. یہ وہ تلواریں ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار اکاڑا شریف زندہ باد. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. تو یہ زندگی چند روزہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ چند روزہ زندگی یہی ملی تھی غوث اعظم کو. یہی ٹائم ملا تھا بابا فرید گنج شکر کو، سلطان باہو کو، داتا گنج بخش علی حجویری کو، مجدد الفسانی کو، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شاہ رکن عالم، لال شہباز قلندر، مولانا جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیرازی، محی الدین ابن عربی، معروف کرخی، یعقوب چرخی، سری سختی، سفیان ثوری، حضرت بشر حافی. اتنے نام اولیاء کرام کے، رات پڑ جائے گی نام نہیں ختم ہوتا. یہ سارے آپ جیسے انسان ہی تو تھے. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھیں، 1 دماغ. یہی ان کے پاس ہے، یہی آپ کے پاس. یہی صبح دوپہر شام موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، یہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. یہی گندم وہ کھاتے تھے، یہی آٹا آپ کھاتے. فرق کیا ہے؟ فرق سوچ کا ہے. وہ بلند سوچ اور ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چل پڑے، کامیاب ہو گئے. کوئی نائب رسول بنا، کوئی سلطان العارفین کہلایا، کوئی مظہر نور خدا. عام بندہ نہیں ہم ان کو کہتے، وہ بندے تو تھے نا ہم جیسے. ہم ان کو عام بندہ نہیں کہتے، مظہر نور خدا کہتے ہیں کہ خدا کے نور کا مظہر ہے. محبوب الہی کہتے ہیں، زہد الانبیاء کہتے ہیں، غوث العظم کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ وہ اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا اور اللہ ان پہ راضی ہو گیا. اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا اور اعلان فرما دیا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن پاک سورہ یونس. کہ یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا. اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز. سینکڑوں سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، صدیاں بیت گئی. ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ، ان کے نظام بھی زندہ، ان کے دربار بھی زندہ، ان کا جو ہے وہ فیضان بھی زندہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے دنیا کے وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا. تو آپ نہ کریں دنیا کا یہ ضائع وقت، تو آپ بن جائیں گے خوش بخت، خوش وقت بن جائیں گے. وقت کی قدر کریں، وقت گزر جائے گا. تو ہزاروں لوگ ہیں قبرستانوں میں پڑے ہوئے، وہاں تو نہیں کوئی جاتا فیض لینے.
کیا بنے؟ اور وہاں پر فیض لینے جاتے ہیں، وہ بھی انسان، فرق کیا ہے؟